बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई से निढाल शहरियों पर बिजली का एक और वार। एक माह के लिए बिजली 3 रुपये 99 पैसे महंगी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में कीमत बढ़ाई गई। अवाम की जेब से अरबों रुपए निकलेंगे। अब तो अवाम जो है वो तो उनकी जो जेबें वो खाली हो चुकी हैं, तो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो ये बिजली इन्होंने बढ़ाई है इस पे गौर व फिक्र किया जाए। इसका जो अवाम पे है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और लोग जो है अपनी रोटी खाने से तंग हैं। तो मेरी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि ये जो फैसला बिजली महंगा करने का किया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। एक आम बंदे का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अवाम बहुत परेशान है, तो हुकूमत इस पे कुछ रहम करे। हुकाम के मुताबिक आलमी मार्केट में कोयले और फर्नेस ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है। एंग्रो पावर का एक पावर प्लांट भी बेल्ट टूटने के बाद अब तक बहाल नहीं हुआ। एलपीजी की कीमत में 13 रुपये कमी, 1 किलो 219 रुपये की हो गई। घरेलू सिलेंडर 155 रुपये सस्ता, नई कीमत 2581 रुपये मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9931 रुपये पर आ गई। हुकूमत की हिदायत पर ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 13 रुपए किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब शहरियों को एलपीजी 219 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी गैस की कीमत में कमी के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 155 रुपए की कमी हुई है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2581 रुपए 35 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9931 रुपए 65 पैसे हो गई है। अवाम के लिए घी और तेल पर माहाना 40 करोड़ रुपए सब्सिडी की तैयारियां। बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स आम शहरी को घी पर 5 रुपए किलो राहत देंगे। हुकूमत बदले में मिलों को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में छूट देगी। महकमे सनत की तजावीज़ हुकूमत को इरसाल। पंजाब हुकूमत अवामी रिलीफ पैकेज में सस्ते घी की फराहमी को भी यकीनी बनाना चाहती है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने रज़ाकाराना तौर पर पंजाब में घी की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान किया है। इस ऐलान के बदले में हुकूमत उनके मुतालबात को तस्लीम करने के लिए सोच विचार कर रही है। घी पर हुकूमती सब्सिडी और पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की मदद से फी किलो घी के पैकेट पर 30 रुपए की सब्सिडी दी जा सकती है। अवाम को सस्ते घी की फराहमी पर माहाना 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करना है या नहीं, कंपनी के मुकद्दर का फैसला वजीर आला पंजाब करेंगे। शहर के 214 पार्किंग साइट्स को आउटसोर्स करने की सिफारिश। पार्किंग साइट्स को ऑटोमेटेड करके 10 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर को टास्क दे दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी की साइट्स को आउटसोर्स करके सालाना मतवक्के रेवेन्यू इकट्ठा करने का तखमीना 30 से 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। कंपनी मौजूदा सूरत हाल में 18 करोड़ तक रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। नई तजावीज के मुताबिक शहर की 214 पार्किंग साइट्स को आउटसोर्स करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 26वीं मीटिंग में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को नए टास्क तफवीज किए हैं। पार्किंग साइट्स को ऑटोमेटेड करके 10 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। एक निजी कंपनी को 20 साइट्स दी जाएंगी। हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए पार्किंग टिकट्स दी जाएंगी। डिवाइसेस ना खरीदने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। साइकिल की पार्किंग फीस 5, मोटरसाइकिल 10, कार 30, वैन, मिनी ट्रक 50 और ट्रक और बस की पार्किंग फीस 100 रुपए रखी जाएगी। ताहम लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करना है या मुस्तकबिल में ऑपरेशनल रखना है, इसका हतमी फैसला वजीर आला पंजाब करेंगे। मेट्रो बस सिस्टम की रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। एलडीए की जानिब से 2 तजावीज़ तैयार हैं। प्लान 1 का तखमीना 3 अरब, प्लान 2 में गए तो 4.5 अरब खर्च होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने दरमियानी रास्ता निकालने की हदायत कर दी। प्लान 1 में मौजूदा हालत में अपग्रेडेशन पर 3 अरब की लागत का तखमीना लगाया गया है, जबकि प्लान 2 में मॉडिफिकेशन और स्टेशन की एलिवेशन की तब्दीली पर 4.5 अरब का तखमीना लगाया गया है। प्लान 1 में रूफ सीलिंग तब्दीली और स्टेशन की आउटलुक बेहतर होगी। प्लान 2 में स्टेशन का स्ट्रक्चर तब्दील और मॉडिफिकेशन होगी। वज़ीर आला पंजाब ने LDA को दोनों मनसूबों का मिक्सचर बनाने की हिदायत कर दी है। मेट्रो बस के हतमी प्लान को पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के बोर्ड से मंजूर कराया जाएगा, जिसके बाद LDA तामीर और बहाली का काम करेगी। मंकी पॉक्स का खतरा बरकरार है। महकमे से तशखीसी किट भी हासिल न कर सका। प्राइमरी हेल्थ की सेंट्रल लैब और IPH में टेस्ट की तैयारी। तशखीसी किट्स ना होने से माहिरीन को मुश्किलात। दुनिया भर में सर उठाने वाले मंकी पॉक्स वायरस का लाहौर समेत पाकिस्तान में नमूदार होने का शदीद खतरा है। इसके बावजूद इसकी रोकथाम के इंतजामात नाकाफी हैं। महकमा सेहत की जानिब से ऐलान किया गया कि IPH और महकमा प्राइमरी हेल्थ की सेंट्रल लेबॉर्ट्री में मंकी पॉक्स की तशखीस की जाएगी। नमूने कौमी इदारा सेहत को नहीं भिजवाए जाएंगे। तहाँ महकमा सेहत अभी तक मंकी पॉक्स के PCR टेस्ट के लिए किट्स का बंदोबस्त नहीं कर पाया। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत ने मंकी पॉक्स के टेस्ट के लिए फिलवक्त 2 किट्स बैरून मुल्क से
درآمد کرنے کا عمل شروع کیا، لیکن تاحال کٹس میسر نہیں آ سکیں۔ منکی پاکس کے نمونے لیب تک پہنچانے کا بندوبست بھی نہیں کیا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق تمام تر دعووں کے باوجود صوبے میں اس وقت تک سرکاری سطح پر منکی پاکس کی تشخیص کی سہولت ناپید ہے۔ صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس مختلف سیکٹرز کی 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب 5 کروڑ 66 لاکھ 45 ہزار روپے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی سرفراز حسین نے کی۔ اجلاس میں صوبائی محکمہ جات کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے شرکت کی۔ صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی، ان میں انوائرمنٹ مانیٹرنگ سینٹر کے لیے گرین بلڈنگ کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ 16 لاکھ روپے، BRB ڈی لنک کنال پر باٹا پور RD میں رہائشی کالونی کی تعمیر اور کنال کالونی ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں سہولیات کی بہتری کے لیے 50 کروڑ 11 لاکھ 96 ہزار روپے کی منظوری دی گئی۔ سستے آٹے، گھی اور چینی کے لیے شناختی کارڈ نمبر SMS کرنے کی شرط یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے آنے والے خوار قطاریں ختم ہونے کی بجائے مزید طویل ہو گئیں۔ صارفین حکومتی شرائط کے خلاف پھٹ پڑے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کی غرض سے آنے والے شہریوں کی تذلیل کا سلسلہ برقرار ہے۔ راشن کی خریداری کے لیے نافذ کیا گیا نیا طریقہ کار شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ انتظار کی سولی پر لٹکتی ضعیف خواتین دن بھر طویل قطاروں میں خوار ہوتی رہی۔ 9 بجے میں ادھر آئی تھی، ملے گا اس ٹائم تے آ کے لائیو، جڑی ڈیلی آ کے واپس جائی دا، ڈیلی آ کے اے تماشا ختم ہو جائے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا عملہ صارف کا شناختی کارڈ نمبر اسی کے فون نمبر سے ناظرہ کو بیچتا ہے۔ تصدیقی کوڈ آنے تک شہریوں کو طویل انتظار کی زحمت سے گزرنا پڑتا ہے۔ 3 گھنٹے ادھر ذلیل ہوتے رہے ہیں، جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے لنچ ٹائم کا ٹائم ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے، 3 بجے تک گھنٹہ ادھر ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ ضعیف اور بزرگ خواتین نے نئے طریقہ کار کے تحت طویل انتظار اور خواری کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ پرانے طریقہ کار کے مطابق راشن کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، City 42۔ مسلم لیگ نون نے نیا بلدیاتی ایکٹ لانے کی ہدایت کر دی ہے۔ PTI حکومت کا تیار کردہ بلدیاتی ایکٹ ختم کر دیا جائے گا۔ موجودہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 8 جون کو ختم کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ موجودہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 8 جون کو ختم کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے متبادل کے طور پر مسلم لیگ نون نے نیا بلدیاتی ایکٹ لانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق PTI حکومت نے اس سے پہلے ایک بلدیاتی ایکٹ تیار کیا تھا جسے اب ختم کر دیا جائے گا۔ اسمبلی میں موجود بلدیاتی ایکٹ کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ محکمہ بلدیات نے نئے بلدیاتی ایکٹ پر زور شور سے کام شروع کر دیا ہے۔ محکمہ بلدیات اب نیا بلدیاتی ایکٹ لائے گا جس کے تحت نئے بلدیاتی سسٹم نافذ کر کے علاقائی مسائل نجی سطح پر حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ حمزہ شہباز نے اغوا ہونے والے بچے کی بحفاظت بازیابی پر لاہور پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی فضا کو ہر صورت برقرار رکھا جائے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے۔ کسی گروہ یا جتھے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 25 مئی کو قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے قانون کے نفاذ کے لیے پیشہ ورانہ انداز میں فرائض ادا کیے۔ امن عامہ قائم رکھنے کے لیے پنجاب پولیس کی مکمل سپورٹ جاری رکھیں گے۔ حمزہ شہباز کو لاہور سے تاوان کے لیے اغوا ہونے والے بچے کی بحفاظت بازیابی کے حوالے سے بھی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے بچے کی بحفاظت بازیابی یقینی بنانے پر لاہور پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے قانون سازی کو عملی شکل دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے قانون سازی کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت اس ضمن میں تیزی سے اقدامات کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کی منظوری دے دی۔ حمزہ شہباز نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے گرانٹ دگنا کرنے کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت سندس فاؤنڈیشن میں لیب ایکوپمنٹ کے لیے بھی معاونت کرے گی۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے ہسپتال کی تعمیر میں تعاون کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی دیکھ بھال اور علاج میں معاونت کار ثواب ہے۔ پنجاب حکومت کا کھاد گندم کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ چیف سیکریٹری پنجاب کامران علی افضل نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ چیف سیکریٹری پنجاب کامران علی افضل نے ہدایات سول سیکریٹریٹ میں منعقدہ ویڈیو لنک اجلاس کے دوران جاری کی۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ کھاد کی گراں فروشی ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ صرف ڈکلیئرڈ سٹاک ہی گودام میں رکھنے کی اجازت ہوگی۔ غیر قانونی طور پر کھاد ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے سٹاک ضبط کر لیا جائے گا۔ چیف سیکریٹری کا کہنا تھا کہ ضبط شدہ سٹاک مقررہ قیمت پر مارکیٹ میں فروخت کر دیا جائے گا۔
کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت شہر میں پانی اور بجلی کی فراہمی سے متعلق اجلاس کمشنر نے واسا اور لیسکو کا جوائنٹ فوکل پوائنٹ ترتیب دینے کا حکم دے دیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا کہ شہر کے کسی گھر میں پینے کے پانی کی شیڈولڈ فراہمی میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ ہیٹ ویو ہے، لیسکو لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں کمی کرنے کا میکانزم ترتیب دے۔ واسا مکمل چوکس رہے، کنٹرول روم بنائے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ واسا اور لیسکو ممکن حد تک جوائنٹ شیڈول بنائیں۔ کمشنر نے مزید کہا کہ شہر میں پینے کے پانی کی یقینی فراہمی کے لیے اوسطاً 15 گھنٹے ٹیوب ویل چل رہے ہیں۔ واسا ایمرجنسی صورتحال کے جنریٹرز کا بندوبست رکھے۔ اجلاس میں ڈی سی عمر شیر چٹھا، ایڈیشنل کمشنر سندر ارشاد سمیت واسا، لیسکو، MCL کے افسران نے شرکت کی۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت ٹریفک لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ شہر کی 24 مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک لوڈ مینجمنٹ کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی نے لیسکو کو شہر میں لٹکتی تاروں اور MCL کو غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرانے کا حکم دے دیا۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس میں MCL، LDA جبکہ PHA، LWMC، ٹریفک پولیس، لاہور پارکنگ کمپنی، لیسکو، PTCL اور دیگر محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ CO، MCL اور MORs نے بریفنگ دی، جبکہ بتایا گیا کہ شہر کی 24 اہم شاہراہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ نے شہر میں جرائم کی صورتحال اور پولیس کے اقدامات کے حوالے سے کرائم میٹنگز کا آغاز کر دیا ہے۔ سٹی ڈویژن کے ساتھ کرائم میٹنگ میں مؤثر اقدامات نہ کرنے پر افسران کی سرزنش۔ CCPO لاہور DIG بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ سرکل افسران کرائم کنٹرول اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اپنے سپروائزری کردار کو مزید مؤثر بنائیں۔ سٹریٹ کرائم سمیت سنگین جرائم کی سرکوبی کے لیے انسدادی کارروائیوں میں تیزی لائی جائے۔ موٹر سائیکل چوری، ڈکیتی اور سنگین وارداتوں میں قابو پانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مربوط لائحہ عمل اپنایا جائے۔ منشیات فروشی اور قمار بازی سمیت آرگنائزڈ جرائم کی سرپرستی کرنے والے سرگنا عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون خواتین ونگ خواتین کے ووٹ رجسٹر کروانے کے حوالے سے متحرک NA 127 سنگھ پورہ میں MPA کمل لیاقت ایڈوکیٹ جنرل سیکریٹری شعبہ خواتین لاہور کی طرف سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ MNA شائستہ پرویز ملک، صدر خواتین لاہور MNA علی پرویز ملک کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ میٹنگ میں خواتین کے نئے شناختی کارڈ بنوانے اور خواتین ووٹ رجسٹریشن کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں UC کوارڈینیٹر سمیت فرزانہ منیر، زیب النساء، شہزادی طارق اور دیگر کونسلرز نے شرکت کی۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ خواتین ورکرز کی پارٹی کے لیے کاوشیں اور قربانیاں قابل ستائش ہیں۔ شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ خواتین ورکرز پارٹی کا سرمایہ ہیں۔ خواتین کے حقوق کی جنگ جیتنے کے لیے ان کا بطور شہری اندراج بہت اہم ہے۔ کمل لیاقت کا کہنا تھا کہ خواتین کو اپنے ووٹ کی طاقت پہچاننی چاہیے۔ شناختی کارڈ کا اندراج کروانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ نے میو اسپتال میں زیر علاج سپاہی اسد عباس کی عیادت کی۔ پولیس اہلکار اسد عباس سالم انٹرچینج پر PTI کارکنوں کے حملے میں زخمی ہو گیا تھا۔ سرگودا کا رہائشی پولیس اہلکار اسد عباس PTI کے لانگ مارچ میں ٹانگ پر گولی لگنے کے باعث زخمی ہوا تھا۔ پولیس اہلکار اسد عباس کو فوری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جبکہ حالت خراب ہونے پر لاہور میو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخم زیادہ گہرا ہونے کے باعث میو اسپتال میں اسد عباس کی ٹانگ کاٹنا پڑی۔ اسد عباس کی عیادت کے موقع پر حسن مرتضیٰ کو کہنا تھا کہ قوم کے لیے اپنا کل قربان کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ ممبر والٹن کینٹونمنٹ بورڈ منیر حسین کی چونگی امر سدو میں میٹنگ۔ والٹن کینٹونمنٹ وارڈ 10 کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چونگی امر سدو میں میٹنگ کے دوران ممبر والٹن کینٹونمنٹ بورڈ منیر حسین نے کہا کہ والٹن کینٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کے تعاون سے چونگی امر سدو نالے کی صفائی کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا۔ چونگی امر سدو میں تجاوزات کا مسئلہ بھی سنگین ہے، حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس موقع پر محمد امین، محمد علی میو، حکیم امان اللہ، مقصود احمد گل، شوکت علی، بشیر غازی، نور احمد سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ کہ شیخ زید میڈیکل کمپلیکس میں چھاتی کے سرطان کی تشخیص اور علاج و معالجے کی فراہمی کے حوالے سے ون ونڈو بریسٹ کینسر کلینک کا افتتاح کیا گیا۔ شعبہ جنرل سرجری اور سرجیکل اینکالوجی کے زیر انتظام کلینک کا آغاز کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 9 میں سے 1 خاتون میں چھاتی کا کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بر وقت تشخیص سے مرض سے چھٹکارا ممکن ہے۔ اس سلسلے میں شیخ زید ہسپتال میں نئے بریسٹ کینسر کلینک کا افتتاح کیا گیا ہے۔ کلینک ہفتے میں اتوار کے علاوہ تمام دن صبح 8 سے دوپہر 2 تک مریضوں کے لیے کھلا ہوگا۔
کلینک کا افتتاح سابق سربراہ جنرل سرجری پروفیسر موحد اقبال قریشی نے کیا۔ اس موقع پر سربراہ شعبہ جنرل سرجری اور سرجیکل انکالوجی پروفیسر ہارون جاوید مجید، پروفیسر عمران انور، ڈاکٹر اون جمال گل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کلینک کے قیام کا مقصد خواتین میں چھاتی کے سرطان کے شعبے کی صورت میں ایک ہی چھت تلے جلد تشخیص اور علاج و معالجہ فراہم کرنا ہے۔ پبلک یا گورنمنٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام عوام کے لیے اور سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہو۔ یہاں پہ جو ہمارا شعبہ ہر قسم کے کینسرز کے آپریشنز وغیرہ کی سہولت یہاں ہے۔ اس کو ٹیبو کی بجائے ایک بیماری سمجھنا چاہیے اور اس کا علاج ہونا چاہیے۔ جس طرح ہر بیماری کا علاج ہے، اسی طرح ہر عورت کا حق ہے کہ اس کو اس کا علاج پرووائڈ کیا جائے۔ لیڈی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تمام خواتین بلا خوف و جھجک کلینک میں آئیں۔ گھر بیٹھی خواتین کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ پلیز اگر آپ کی چھاتیوں میں کسی قسم کی کوئی شکل و صورت میں یا ان کے رنگ میں کوئی تبدیلی محسوس کریں، چھاتی کا سرخ ہونا، چھاتی کا سوج جانا، یہ سب علامات ہیں، تو آپ یہاں آپ کی فیملی میں کوئی چھاتی کے کینسر کی ہسٹری ہے تو پلیز ہمارے چھاتی کے کلینک میں آئیں، جس میں اسکریننگ اویلیبل ہوگی پیشنٹس کو ان دا فارم آف الٹرا ساؤنڈ، کلینکل ایگزامینیشن اور میموگرافی، اور اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی جو ڈائگنوسس بنے گا ٹائپ آف بریسٹ کینسر، اس اکارڈنگ ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ شیخ زید کے بریسٹ کینسر کلینک میں خواتین کو چھاتی کے سرطان کی اسکریننگ سے لے کر مکمل علاج معالجے کی تمام سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان کے اکھاڑے میں سابق رستم پاکستان بشیر بھولا پہلوان کی آمد۔ نوجوان نے کشتی کے شاندار جوہر دکھائے، جبکہ شہزاد پہلوان اور حق نواز پہلوان نے روایتی انداز میں اکرم پہلوان کی شاگردی اختیار کی۔ صدر لاہور ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم پہلوان کی کوششوں کے باعث نوجوان نسل اکھاڑوں کا رخ کرنے لگی ہے۔ فن پہلوانی کو مزید زوال سے بچانے کے لیے نوجوان سینئر پہلوانوں کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان کے اکھاڑے میں سابق شیر پنجاب شاہد کوئیوالا، فریاد نمبردار بھولا سجن پہلوان، غلام مصطفیٰ پہلوان سمیت انٹرنیشنل کوچ شفیق پہلوان اور دیگر بھی موجود تھے۔ بشیر بھولا نے نوجوان پہلوانوں کو پہلوانی کے گر سکھائے۔ انہوں نے کہا جس طرح مہر اکرم کوشش کر رہے ہیں، اس طرح حکومت کو بھی اس فن کو مزید زوال سے بچانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ جتھے تو کر ساڈی ضرورت ہوئے گی اسی بھی کران گے، تے ایدے لئی ضروری حکومت نوں میں کہنا ہے کہ جس طرح کالا بھوان جی ایک لوکل آدمی ہو کے فن پہلوانی نوں چکتے پے نے، تے کالے بھوان دے نال لگ کے گورنمنٹ نوں بھی تھوڑی جی سپورٹ کرنی چاہیے فن پہلوانی دی۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ وہ دیسی کشتی کے فروغ کے لیے نہ صرف اپنے اکھاڑے میں بلکہ دیگر اکھاڑوں میں بھی باداموں سمیت دیگر ضروری اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ ہر اکھاڑے جا رہے ہیں، اکھاڑے بات کرن دے آواں، نوجوان بچیاں نوں پہلوانی کروا رہا ہاں۔ ایک کھاڑا میں اپنے گھر بنا لیا کوٹھی سے، ایک بڑا کھاڑا پانی ٹینکی دیے گیا ہے۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مٹھو پہلوان کو اکھاڑے کا خلیفہ بنایا ہے۔ بھرپور کوشش ہے کہ جلد ایسے بہترین پہلوان سامنے آئیں جو ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ رانا اظہر نور، سٹی 42۔ پاکستانی نوجوان جسمانی کھیلوں کے ساتھ ساتھ اب ڈیجیٹل گیمز میں بھی امریکہ میں اپنا لوہا منوانے لگے۔ لاہور سے دروگا والا کی رہائشی ارسلان ایش نے جاپان ایوو کے بعد ای گیمنگ کا بین الاقوامی ٹائٹل کمبو بریکر بھی اپنے نام کر لیا ہے۔ لاہور کے دروگا والا کا رہائشی ارسلان صدیق امریکہ میں ہونے والے ای گیمنگ کے بین الاقوامی مقابلے کا کمبو بریکر ٹائٹل اپنے نام کر کے ای گیمنگ کا پاکستانی بادشاہ بن چکا ہے۔ اس سے قبل ارسلان نے سال 2019 میں جاپان ایوو کا مقابلہ جیت کر بھی ملک کا نام روشن کیا تھا۔ ارسلان کی کہانی کیا ہے اور دروگا والا سے امریکہ کا سفر کیسے طے ہوا، آئیے ارسلان کے گھر جا کر جانتے ہیں۔ ارسلان کی والدہ کا کہنا ہے کہ بچپن سے ہی ارسلان کو ڈیجیٹل گیم کھیلنے کا شوق تھا۔ اس نے ای گیمنگ کی دنیا میں نام کمانے کے لیے سی اے کی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اب ارسلان کی کامیابی کے بعد جب رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب وہ یہ امریکہ میں ہے، کومبو بریکر اس نے جیتا ہے، وہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ سارے رشتہ دار ماشاءاللہ سب مبارکباد دے رہے ہیں، فون آ رہے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہے۔ ارسلان کے بھائی نے بتایا کہ معاشی حالات کمزور ہونے کے باوجود ارسلان کا جنون اس حد تک تھا کہ بین الاقوامی سطح پر کامیابی حاصل کر لی۔ چھوٹے چھوٹے اس نے کافی سارے ٹائٹل جیتے ہوئے ہیں اور ابھی ریسنٹلی اس نے یہ والا شکاگو کا ٹائٹل جیتا ہوا ہے۔ تو یہ کہ اب جب وہ جیتتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمیں دوستوں اور اپنے جو ریلیٹیوز ان سے میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ جی مبارک ہو آپ کو، تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے۔ ارسلان نے اپنی ٹریننگ کے لیے گلبرگ کے علاقے میں ایک خاص کمرہ بھی تشکیل دے رکھا ہے جہاں پر اس کے جیتے ہوئے ایوارڈز اور ٹرافیاں بھی موجود ہیں۔ جسمانی کھیلوں میں پاکستانی کھلاڑیوں نے اپنا بہت سا نام کمایا، لیکن ڈیجیٹل گیمز میں
ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے مزید حکومت کو بھی اپنے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ شاہزیب بھٹی، CD42۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم بحریہ ٹاؤن کیمپس میں پرائمری اسکول کے طلباء کی جانب سے ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے ارتھ ڈے کی مناسبت سے خاکے اور نغمے بھی پیش کیے۔ ڈرامہ فیسٹیول میں اداکارہ منزہ عارف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈرامہ فیسٹیول کا تھیم زمین کی بحالی رکھا گیا۔ ٹیبلوز کی صورت میں 200 بچوں نے مل کر آلودگی کے خلاف انسانی کاوشوں کو اجاگر کرنے کی ترغیب دی۔ معروف اداکارہ منزہ عارف نے طلباء کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتی ہوں آج کا پروگرام زبردست تھا۔ بچوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی پر اعتمادی سے پرفارم کیا۔ میوزک، کاسٹیوم، بچوں کی پرفارمنس، ان کی کوآرڈینیشن، مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں مس آؤٹ کر دوں گی۔ میرا خیال ہے کہ اسکولوں کو اپنے بچوں میں یہ کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے۔ پرنسپل مس انیکا شفیق نے پرائمری سیکشن کو خصوصی مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا اس طرح کی تقریبات نہایت ضروری ہیں۔ گریڈ 3 تک کے بچوں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے پیغام دیا کہ دنیا انتہائی خوبصورت جگہ ہے، اس کو آلودگی سے بچائیں۔ I'm so proud of my children because یہ صرف کلاس 3 کے بچے تھے۔ There were 200 children جنہوں نے 1 hour کے درمیان every child participated and they performed۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں طلباء کی ذہنی نشوونما کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ فریحہ بطول، CD42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔